अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। OIC के बैनर तले अरब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है और इस वक्त जो मुस्लिम ममालिक के सरबराहान हैं और वज़राए ख़ारिजा हैं जो नुमाइंदगी कर रहे हैं अपने अपने मुल्क की, वो ख़िताब कर रहे हैं। अब तक जो है वो कतर के वज़ीर-ए-आज़म ने ख़िताब किया है, उर्दन के जो सरबराह हैं उन्होंने ख़िताब किया है, दीगर जो ममालिक हैं उनके सरबराहान भी ख़िताब कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी इसमें शरीक हैं और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार भी गुज़श्ता रोज़ दोहा में मौजूद रहे और उनकी जानिब से जो तजवीज़ दी गई है वो इस्लामिक टास्क फ़ोर्स बनाने की तजवीज़ दी गई है। पाकिस्तान ने ये तजवीज़ रखी है, जबकि ईरान तमाम जो ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ वो ख़त्म करने की तजवीज़ दे रहा है। बहरहाल दुनिया की नज़रें आज की इस कॉन्फ्रेंस में हैं। बुनियादी नुक्ता ये है कि अरब ममालिक का फ़ैसला क्या है, और उससे अहम नुक्ता ये है कि मुस्लिम उम्मा के जो ममालिक हैं, जो नुमाइंदगान हैं, सरबराहान हैं, आज वो क्या फ़ैसला करते हैं। अब तक जो कॉमन फैक्टर है जिस पे बात हो रही है, जितनी स्पीचेस हुई हैं उसमें यही बात हुई है कि इज़राइल और नेतन्याहू इस मंसूबे पर अमल पैरा हैं कि वो ग्रेटर इज़राइल की जानिब बढ़ रहे हैं। अब इसका तदारुक कैसे होगा, यकीनी तौर पर आज की इस कॉन्फ्रेंस का एलामिया और इस पर जो इत्तफ़ाक़ राय होगा वो बड़ा अहम है। दूसरी जानिब क्रिकेट मैच की बात ज़रूर करेंगे। पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच दुनिया भर में सबसे मकबूल इवेंट ये होता है। गुज़श्ता रोज़ भी हुआ। भारतीय क्रिकेट टीम ने शानदार खेल पेश किया। क्रिकेट रिवायात, अखलाकियात और उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए मैच जीतने के बाद उन्होंने पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनसे मुसाफ़िया भी नहीं किया, ना सिर्फ मुसाफ़िया ना किया बल्कि जो उनके कप्तान हैं उन्होंने इस जीत को पहलगाम इफ़ेक्टी और भारतीय आर्मी के नाम किया। डेफिनेटली क्रिकेट को पॉलिटिसाइज़ करने की कोशिश की गई है। PCB की तरफ से ICC को ख़त लिखा गया है, इस ज़िम्न में एहतजाज जो है वो किया गया है। कुछ ज़रा ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि अगर रेफरी को नहीं हटाया गया तो आइंदा जो मैचेज़ हैं उसमें पाकिस्तान शिरकत नहीं करेगा। बहरहाल देखते हैं कि अब ICC का इस पर रिएक्शन क्या आता है। बहरहाल भारत ने रिवायती कमज़रफ़ी को जारी रखा है। पाकिस्तान में जो सैलाबी सूरत हाल है, लोगों की मुश्किलात अभी भी हैं। जनूबी पंजाब, अलीपुर के इलाके, इन सब में अभी तक लोग फंसे हुए हैं। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। एहसन इकबाल साहब के मुताबिक अब तक 500 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है बिलखुसूस पंजाब में। बहरहाल अब मुआशी पहलू क्या है, कितना नुकसान हुआ है, इसको कैटर कैसे करना है, आज के प्रोग्राम में इस पर हम बात करेंगे। हमें साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हफीज़ पाशा साहब ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। मैं इरशाद साहब से पहले कमेंट लेना चाहूँगा। इरशाद साहब, दोहा में जो बैठक जारी है, आज क्या समझते हैं कि इसका एलामिया क्या आना चाहिए और क्या आ रहा है? अब्बास साहब, एक इसहाक़ डार साहब ने बात की है, मीटिंग जो वज़राए ख़ारिजा की हुई, वो मेरी तो दिल को लगी। उन्होंने कहा कि आज हमने अगर कोई सख्त पैगाम इसराइल को ना दिया और कोई लाहे अमल तैयार ना किया तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल होगी। अब ज़रूरी नहीं है कि आप ऐलान जंग कर दें, ज़रूरी नहीं है कि आप जवाबी हमला जो है फ़ौजी हमला कर दें उन पर, जो कि हक़ बनता है इस हमले के बाद कतर को, और अरब अगर हमला करना चाहें तो ये उनका दिफा, जो हक़ के दिफा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप तिजारती हवाले से, मुआशी हवाले से, इक़्तिसादी हवाले से, सफारती हवाले से तो कुछ कर सकते हैं ना। अगर आप वो भी नहीं करते और एक सख्त किस्म की करारदाद मंजूर कर लेते हैं, अच्छा इसमें तुर्की ने, ईरान ने, सूडान ने, कुछ और मुल्कों ने, उर्दन ने बातें की हैं। उर्दन ने भी बात की है, मतलब उर्दन ने भी कहा है, कानूनी समझा जाता है। और ख़ुद जो सरबराह हैं, कतर के अमीर हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये ग्रेटर इसराइल का जो आइडिया है उसको प्रमोट किया जा रहा है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। ये उन्होंने कहा है। भाई जब ग्रेटर इसराइल का आइडिया, नज़रिया, मंसूबा बरूए का लाया जा रहा है तो उसका जवाब या उसको रोकने के लिए आप करारदादों से उसको रोक लेंगे। करारदादें तो पिछले 80-90 साल से पास हो रही हैं, आप तो किसी चीज़ को नहीं रोक सके। यानी एक दौर था जब इसराइल भीख मांगता था कि मुझे तस्लीम कर लो, और जो महदूद इसराइल था 67 से पहले का, इसके वजूद को तस्लीम करो। हम उसके वजूद को तस्लीम नहीं करते थे।
اور آج صورتحال یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ فلسطین کٹا پھٹا لٹا پٹا فلسطین کو دنیا تسلیم کر لے، اسرائیل اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی آپ کے پاس تیل ہے، آپ کے پاس ہتھیار ہیں، آپ کے پاس تجارت ہے، آپ کے پاس وسیع رقبہ ہے، اسٹریٹجک پوزیشن ہے مسلمانوں کی، مسلمان ممالک کی، اور اس کے باوجود بے بسی اور لاچارگی کا یہ عالم ہے۔ تو اب تجارتی حوالے سے کیا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ مقاطعہ کریں اسرائیل کا؟ یعنی جو پابندیاں یوکرین جنگ کی وجہ سے یورپ اور امریکہ لگانا چاہ رہے ہیں روس پر، وہ پابندیاں آپ اسرائیل پر لگائیں۔ ٹھیک ہے، یہ کر سکتے ہیں آپ کریں۔ آپ یورپ اور امریکہ سے بات کریں کہ اگر آپ اس کے حمایتی ہیں، آپ اس کے حامی ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ بھی تعلقات کو پر نظر ثانی کریں گے، ریوزٹ کریں گے، کیونکہ یورپ نہ صحیح امریکہ کی بہت بڑی معیشت جو ہے یہ اربوں کے سر پہ چل رہی ہے۔ جی یہ ابھی دیکھیں نا، اس نے دورے کیے ہیں نا، تو 3 ٹریلین ڈالر کے سودے تو وہ اربوں سے کر کے گیا بالکل ایسے، کسی اور ملک نے تو اس طرح اس کو گھاس نہیں ڈالی۔ 3 ٹریلین ڈالر، 3000 ارب ڈالر کوئی معمولی رقم تو نہیں ہے، کیے ہیں ان لوگوں نے۔ تو آپ اس وقت کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن کرنا چاہ رہے ہیں تو کر گزریں، لیکن اگر آپ نے تماش بینی کی تو پھر تماش بینی کا جواب پھر وہ یہ نہیں ہوگا کہ واٹ نیکسٹ، وہ پھر who is next ہوگا۔ دیکھیں نا، اب ان کے آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ جی خود وہ بھی مشکلات کا شکار ہیں۔ اسرائیل کا آرمی چیف کہتا ہے کہ 6 مہینے میں بھی ہم قبضہ مکمل نہیں کر سکیں گے، اور نہ سیاسی شکست دے سکیں حماس کو، نہ عسکری شکست دے۔ وہ یہ سوچ رہا ہے، اور آپ یہ فرض کر کے بیٹھ گئے جو وہ لڑ رہے ہیں چند ہزار لوگ فلسطینی، وہ تو لڑ رہے ہیں اور آپ ڈر رہے ہیں۔ تو اس لیے اب ان کو یہ موقع ہے، یہ کچھ کر گزریں گے نہیں، ورنہ ایک ایک کر کے مار کھاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے پاشا صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ پاشا، وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب نے یہ کہا ہے کہ پنجاب میں سیلاب سے 500 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا ہی نقصان ہوا ہے، یا آپ کی نظر میں یہ نقصان اس سے کئی زیادہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا ہے اپنے پروگرام میں۔ بات دراصل یہ ہے کہ نقصانات مختلف طریقے کے ہوئے ہیں، اور پچھلے سیلاب جو 2022 میں آیا تھا اس میں بھی اسی طرح نقصانات ہوئے تھے۔ وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے فصلوں میں جو آپ دیکھیں تباہی لٹرلی ہوئی ہے پانی کی وجہ سے۔ دوسرا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جانوروں میں اب ہو سکتا ہے کہ کچھ کمی خدا نخواستہ آئی ہو۔ تیسری جو آپ دیکھیں جو ہمیں لینا پڑتا ہے کیلکولیشن میں، وہ یہ ہے کہ گھروں میں جو نقصانات ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے کسانوں کے جو گھر مختلف علاقوں میں ہیں۔ اور چوتھا جو کاسٹ ہمیں نکالنا پڑتا ہے، کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے کہ انفراسٹرکچر جو ہیں، راستے وغیرہ، برجز وغیرہ، ان پر کیا نقصانات ہوئے ہیں۔ اس پر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور پروونشل مینجمنٹ اتھارٹی کو کس پہ کام کر کے مناسب ایسٹیمیٹ دینا چاہیے۔ اب میں آپ کو یہ کہتا چلوں کہ جو 2022-23 میں جو ہم نے ایسٹیمیٹ کیا تھا اور جو آفیشیل ایسٹیمیٹ کیا تھا، یہ 500 ارب سے بہت زیادہ تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ تقریباً ہمارا ایسٹیمیٹ جو ہے وہ 26 ارب ڈالر تھا۔ اور آپ کا حکومت نے جب اپنا پروگرام لانچ کیا تھا فار سپورٹ فرام دا ورلڈ کمیونٹی، انہوں نے 30 ارب ڈالر کا کاسٹ بتایا تھا۔ اب آپ 30 ارب ڈالر ہیں، تقریباً یہ 7,000 ارب روپے کا بن جاتا ہے، 8,600 ارب کا بن جاتا ہے آج کے روپے کے لحاظ سے۔ تو with all due respects to the Minister for Planning، ان کا شاید انیشیل ایسٹیمیٹ ہے اور وہ شاید ایک ہی چیز پر غور کر رہے ہیں، شاید ان کا اشارہ صرف فصلوں کے نقصان پہ ہے، اس پہ بھی اندازہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ ہوگا۔
اچھا یہ فرمائیں کہ کتنی ہماری معیشت اور زراعت کو دھچکا لگا ہے اور ہمارا جی ڈی پی جو ٹارگٹ ہے اس پر کیا اثرات ہوں گے، اب ہم اچیو کر پائیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے اب آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمارے کی فصلیں ہیں جس میں خاص طور پہ چاول، جی کپاس جی اور آگے چل کر گندم، مکئی، ان میں بھی مکئی، بالکل ان پہ کافی نقصان ہوا ہے. جی اور آپ یہ دیکھیے کہ اب میں کیا بتاؤں آپ کو کہ ہمارا زرعی شعبہ جو ہے وہ منفی چلا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں صرف نقصان اس کے نتیجے میں صرف زرعی شعبے کو نہیں ہوتا. جب زرعی شعبے میں کمی آتی ہے تو باقی شعبے جو پاکستان کے ہیں ان کا جو لنک ہے، جی خاص طور پہ صنعتی شعبے کا، ٹیکسٹائل وغیرہ کے لحاظ سے، جی وہ بھی متاثر ہوتے ہیں. اور آپ کا ٹریڈ، ٹرانسپورٹ، یہ سب چیزیں جو سروسز میں ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. تو ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اگر آپ کا زرعی شعبے میں کمی آئی، پروڈکشن میں کوئی 5% اوور آل، تو اس کے نتیجے میں جی ڈی پی میں تقریباً 2% کمی آ سکتی ہے. اچھا یہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ لنکیجز کی وجہ سے کم از کم. اور ٹارگٹ جو رکھا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں آئی ایم ایف نے مناسب ٹارگٹ رکھا ہے 3.6. ہماری حکومت تو ذرا زیادہ بتا رہی تھی 4.2. اگر آپ 3.6 کو لے کے چلتے ہیں تو ہم 1.5% کے لگ بھگ ہمارا شرح نمو ہوگا اگلے سال. مگر آپ یہ بھی سوچئے کہ 2022 میں ہمارا جی ڈی پی کا شرح نمو منفی ہو چکا تھا. یہ خطرہ بھی موجود ہے. اچھا، یہ اس بار بھی موجود ہے کہ ہم 2% سے زیادہ بھی نقصان ہو سکتا ہے اور ہم نیگیٹو میں بھی جا سکتے ہیں؟ خدا نخواستہ. صحیح ہے. پاشا صاحب، جو 2022 کا آپ نے ذکر کیا ہے، 2022 کا جو سیلاب تھا بالخصوص سندھ میں بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی، 29 لاکھ لوگوں کے گھر متاثر ہوئے، ابھی تک 9 لاکھ بنے ہیں. کویسچن یہ ہے کہ اس سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں، ان لوگوں کی بحالی اور اس کے نقصانات کو سمیٹنے میں کتنے سال لگیں گے؟ دیکھیے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 22 کے سیلاب کے جو نقصانات ہوئے تھے اس پر پرائیورٹی بیسس پر کام نہیں ہوا، اور اس کے نتیجے میں کافی نقصان رہا ہے. اور اب اس مرتبہ میں اس بات پہ گورنمنٹ کی جو ڈیسیشن ہے اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک نیشنل ایگریکلچرل ایمرجنسی اور کلائمیٹ ایمرجنسی ڈکلیئر کیا ہے. ویری گڈ، بہت مناسب قدم ہے یہ. اور اس کے نتیجے میں اب آپ کو ایمرجنسی کے طور پر مختلف اقدامات کرنا ہے، ضروری بن چکا ہے. سب سے پہلے آپ کو ریہیبلیٹیشن کرنا ہے، پھر آپ کو ریکنسٹرکشن کرنا ہے، اور پھر آپ کو کلائمیٹ چینج کو ٹیکل کرنا ہے. یہ 3 میجر پرائرٹیز ہیں، اور اس کے نتیجے میں اگر آپ واقعی اگلے 3-4 سال میں اس طرح پہ رجحان پہ کام کریں تو اللہ کے فضل سے پاکستان will become less vulnerable to climate change and flood damages. یہ ماحولیاتی ایمرجنسی جو ڈکلیئر ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب، تو اس کے نتیجے میں ہمیں فوری طور پر کیا کرنا ہوگا جیسے ہماری سیریسنس کا اندازہ ہو، پتہ چلے کہ ہم واقعی کچھ کرنے نکلے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، ایک بڑی نمایاں بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے اپنے پروگرامز جو پاکستان کے ساتھ ان کے چلتے رہے ہیں، جی اس مرتبہ انہوں نے ایک غیر معمولی سا سٹیپ لیا ہے، جی اور ایک اسپیشل فیسلٹی پاکستان کو دی ہے جس کا تعلق کلائمیٹ ریزیلینس اور سسٹینیبلٹی سے تعلق ہے. جی تو پاکستان کو ابھی تک سارے پروجیکٹائزیشن وغیرہ تیار کر دینا چاہیے تھا، اس لیے کہ اماؤنٹ جو مل رہا ہے ہمیں وہ $1.4 بلین ہے، جی اور ہمیں پروجیکٹائزیشن کرنا بہت ضروری ہے، اور اب تو فلڈز کے بعد میں تو اور ضروری ہو چکا ہے.
آپ جب تک پروجیکٹائزیشن کی طرف نہیں جائیں گے تو آپ کو اس میں بھی دقت ہوگی کہ آپ گلوبل کمیونٹی سے سپورٹ مانگیں. یہ آپ کا ہمارا پورا حق ہے, اس لیے کہ کلائمیٹ چینج میں رول ہمارا ڈائریکٹلی کم ہے. ڈیولپڈ کنٹریز پر زیادہ ہے کنٹریبیوشن ٹو کلائمیٹ ڈیگریڈیشن. سو اس لیے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ کام نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, پلاننگ کمیشن اور پروونشل پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹس کو ابھی تک ایک کمپریہنسو پروگرام فار ٹیکلنگ دی ایڈورس امپیکٹس آف کلائمیٹ چینج ان دا فارم آف a portfolio of projects should have been prepared and be ready for approval and for financing both by Pakistan itself and also by the international نہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے وزیر خزانہ تو کہتے ہیں کہ 22 کے جو ہمیں وعدے ہوئے تھے وہ اس لیے مکمل نہیں ہو سکے یا مکمل نہیں ہوئے کہ ہم نے جو پروجیکٹ دینے تھے اس میں ہم ناکام رہے, اور ماحولیات کے حوالے سے بھی یہی صورتحال نظر آتی ہے. یہ بالکل یہی تو پرابلم ہے جی. بات یہ ہے کہ ایمرجنسی ڈکلیئر کیا تو خدا کے لیے اس مرتبہ تو کم از کم آپ ٹاپ پرائیورٹی ایبسولوٹلی ٹو دی ڈیولپمنٹ آف اے پورٹفولیو اینڈ امیڈیٹ امپلیمنٹیشن فار ریہیبلیٹیشن اینڈ ریکنسٹرکشن شروع کریں. دیکھیے, یہ میں آپ کو ایک بات کہتا چلوں کہ ابھی آج ہی میں اور میرے شاگردوں نے ہمارے پاس ایک میتھمیٹیکل اپروچ ہے کہ جس سے ہم مختلف چیزوں کو دیکھ کر ملک میں غربت کا پیمانہ کیا ہے کیلکولیٹ کرتے ہیں. ہم نے جب امپیکٹ دیکھا ہے اور بلڈ ان کیا ہے 2022 کے سیلاب کا اور 2025 کا اب جو سیلاب چل رہا ہے, تو مجھے بے پناہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان میں غربت کا لیول 50% سے زیادہ جا چکا ہے. آدھا ملک آپ کا غریب ہو چکا ہے. یعنی یہ سیلاب سے پہلے, سیلاب کے بعد اس کے کیا اثرات ہوں گے, یہ مزید کتنا اضافہ ہوگا, یہ تو آپ سیلاب سے پہلے کی ایک بتا رہے ہیں نا جی 50%. نہیں, سیلاب کو میں نے پروجیکٹ کر کے امپیکٹ بتایا ہے. اچھا, سیلاب سے پہلے یہ 44% تھا. اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے. پاشا صاحب, بے روزگاری یہ 6% جو ہے یہ سیلاب کی وجہ سے اضافہ ہوگا اور ہم 50 سے کراس کریں گے. جی بالکل, بے پناہ افسوس کی بات ہے. اب آپ سوچئے کہ پاکستان کا جو پاورٹی کا لیول خدا نخواستہ ہو جائے گا, یقیناً ہو سکتا ہم نے غلطی کی ہو, مگر سرویز تو کرنا ضروری ہے. اور پاکستان اب ایک ایسے گروپ آف کنٹریز میں آ گیا ہے, سب سہارن کنٹریز, ان کے یہاں بھی غربت کا لیول یہ ہے. اور باقی دوسرے ملکوں کے لحاظ سے اب ہندوستان, بنگلہ دیش وغیرہ میں یہ 30 اور 35% کی رینج میں ہے. صحیح. اور یہ بے روزگاری کا تناسب کتنا بڑھے گا؟ دیکھیے, پاپولیشن اینڈ ہاؤسنگ سینسس جو ماشاءاللہ ایک بہترین ڈیجیٹل سینسس کیا تھا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے, 2023 کا سینسس ایک بہترین سینسس ہے جس نے پہلی دفعہ پاکستان کو تحصیل لیول پر ڈیٹا دیا ہے. اس نے کوانٹیفیکیشن بہت سلیقے سے کیا ہے کہ بے روزگاری کا پیمانہ کیا ہے. ان کا ایسٹیمیٹ حیرت انگیز 22% ہے. 22% آف دی لیبر فورس آف پاکستان از انمپلائمنٹ. تقریباً 2 کروڑ لوگ ہمارے ملک میں جو کام کرنا چاہتے ہیں لیبر فورس میں ہیں, انہیں جاب نہیں ملے ہیں. یہ بہت افسوسناک اسٹیٹسٹکس ہیں اور مجھے کہتے ہوئے بہت افسوس ہو رہا ہے. نہیں, سیلاب کے کوئی اثرات بھی ہوں گے یا نہیں؟ اس کے بھی ہوں گے, مگر اس کی کوانٹیفیکیشن جو ہے وہ بعد میں کریں گے, اس لیے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ انڈسٹری وغیرہ دوسرے سیکٹرز میں کیا امپیکٹ ہوا ہے. جی ڈی پی کے ایسٹیمیٹس جب آئیں گے 25-26 کے, تو اس وقت ہم نکال لیں گے.
پاشا صاحب یہ بتائیے کہ جو حالیہ کنفلکٹ ہے اسرائیل کا اور قطر کا، کیا یہ ایفیکٹ کرے گا گلوبلی اکانومی کو؟ جی بات دراصل یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ اسرائیل نے جرأت کی ہے کہ عرب سٹیٹس پر حملہ کیا ہے. اب اس کے نتیجے میں آپ آلریڈی آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ یہ رسک کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بڑھے گا اور خدا نخواستہ تیل کی قیمت میں اضافہ شروع ہو سکتا ہے. اور یہ اضافہ اس لیے بھی زیادہ ہو سکتا ہے کہ اگر امریکہ کامیاب ہو گیا کہ ہندوستان رشیا سے تیل نہ خریدے تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ سپلائی کم ہو جائے گی. تو رسک فیکٹرز انٹرنیشنل ٹریڈ کے لحاظ سے بھی بڑھ چکے ہیں اور دس اٹیک آف اسرائیل must be heavily and strongly circumscribed and criticized by the rest of the world, especially the Muslim world. اچھا، امریکہ تو یہ بھی مطالبہ کر رہا ہے کہ یہ جو یورپی ممالک گیس یا تیل خرید رہے ہیں روس سے وہ بھی بند کریں، تو یورپ اس پر آمادہ ہوگا؟ اور کیا وہ افورڈ کرتا ہے کہ روس سے بالکل مکمل منقطع کر دے تجارتی تعلقات اور خاص طور پر تیل اور گیس کی خریداری؟ اور روس پر کیا اثرات ہوں گے اس کے؟ دیکھیے میرے خیال یہ کہ امریکن پالیسی کے رجحان یہ ہے کہ کسی طرح سے رشیا پر اتنے نقصانات ہوں، رشیا یوکرین وار کے خاص طور پہ وجہ سے کہ رشیا فائنلی، اب دیکھیے نا 2021 سے یہ جنگ چل رہی ہے، ابھی تک اس میں کمی نہیں آئی ہے. تو خدا کے لیے اب وقت آ گیا ہے کہ رشیا یوکرین کا جو جنگ ہے وہ ختم ہو، اور اس میں یورپ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، اس لیے کہ یوکرین کا رول یورپ کے اندر کافی اہم ہے. صحیح ہے پاشا صاحب، یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی ہے وہ اس کو ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں اپنے حریفوں کے ساتھ بھی اور حلیفوں کے ساتھ بھی. امریکہ کی اکانومی کو کیا اس کا فائدہ ہو رہا ہے، اور امریکہ جو اس وقت اس کی حیثیت ہے اس کو برقرار رکھ سکے گا اس پالیسی کے تحت؟ بات دراصل یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک لحاظ سے کوشش کی ہے ریوائیو کرنے کے امریکہ کا سپر پاور ہونا، یعنی کہ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں دنیا میں. مگر اس کے نتائج امریکہ کے اندر ہوگا یہ کہ دیکھیے کم از کم جو ٹیرف نئی ایڈیشنل لگی ہے، پاکستان از ون آف دا فارچونیٹ ونس، 20% تک اگر اضافہ ہوتا ہے قیمتوں میں تو اس سے تو امریکہ کا جو کنزیومر ہے اس کو تو نقصان برداشت کرنا ہی پڑے گا، افراط زر میں اضافہ ہوگا. مگر اس کی کوشش یہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کہ یہ جو ٹیرف سے جو ایڈیشنل ریونیوز آئیں گے، بیکاز ٹیرفس بڑھ جائیں گے، بہت بڑھ جائیں گے. اب چائنا کے لیے تو آسمان تک چڑھا دیا ہے، ہندوستان کا بھی بہت بڑھا دیا 50% تک. تو ہوگا یہ کہ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں انکم ٹیکس کو کمی کر دی جائے گی امریکہ میں، تاکہ اس سے جو کاسٹ بڑھ رہے ہیں قیمتوں کے نتیجے میں پوسٹ ٹیکس انکم بڑھ جائے گی اور they will be able to pick up the additional costs of imported consumer goods. یہ میرے خیال سے یہ اسٹریٹجی ہے. بٹ ایک اور بات کہتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم کچھ اوور کانفیڈنٹ ہو رہے ہیں کہ ہمیں اچھا ٹریٹمنٹ ملا 19% کا، اور جبکہ ہندوستان کا تقریباً 50 اور بنگلہ دیش کا 20 کے قریب. مگر بات یہ ہے کہ دیکھیے چائنا از گوئنگ ٹو بی مارجنلائزڈ فرام دی US مارکیٹ، سب سے بڑا مارکیٹ چائنا کا، اس کی چائنا پہ تو بہت بڑے ٹیرفس لگا دیے ہیں. اب ہوگا کیا؟ امریکہ از دی مارکیٹ فار 15 to 20% آف ٹیکسٹائلز، باقی 80% دوسری دنیا میں ہے، اور خاص طور پہ یورپین یونین وغیرہ جیسے عرب اسٹیٹس وغیرہ. اور کمپٹیشن شفٹ ہوگی ٹو دی 80% فرام دا 20% ان امریکہ. اینڈ چائنا، انڈیا اینڈ ادرز ول بی ویری اگریسو
اینڈ خطرہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان اگرچہ تھوڑا سا اپنا شیئر امریکہ میں بڑھا لے گا تو کہیں خطرہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں, ایکسپورٹس کی کمپیٹیٹیونیس ہماری بہت کم ہے, تو ہم 80% آف دا گلوبل ٹیکسٹائل مارکیٹ میں کہیں بری طرح سے مار نہ کھا جائیں. تو گورنمنٹ ہیز ٹو پلان فار دس, بی کیئرفل اینڈ انشور دیٹ پاکستان ریمینس کمپیٹیٹیو گلوبلی. چائنا وغیرہ تو ہمیں پرائس آؤٹ کر دیں گے باقی دنیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو پالیسی ہے ٹرمپ کی کہ جی مینوفیکچرنگ واپس لائیں امریکہ میں, تو کیا ان پالیسیز سے وہاں مینوفیکچرنگ کا شعبہ جو ہے وہ واقعی آگے بڑھے گا, ترقی کرے گا, یا وہاں جو لیبر کا مسئلہ ہے, سب سے بڑا مسئلہ مہنگی لیبر ہے, وہ رکاوٹ ہے اور اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا؟ جی بالکل. دیکھیے امریکہ میں ایٹ دا مارجن جو انڈسٹریز لگیں گے ان کا تعلق ٹیکنالوجی سے ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ, انفارمیشن ٹیکنالوجی, یہ سفسٹیکیٹڈ انڈسٹریز کا لوکیشن امریکہ میں ہے, بیکاز امریکہ کی ٹیکنالوجی بہت ڈیولپڈ ہے. لیبر انٹینسو انڈسٹری امریکہ میں تقریباً غیر ممکن سی بات ہے کہ لگ پائے گی اور ایکسپورٹ کے لیے تیار کیا جائے گا, بیکاز امریکہ ول ناٹ بی کمپیٹیٹیو بیکاز آف دا ہائی ویجز ان دیز, جس طرح آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. صحیح. ڈاکٹر صاحب لاسٹ کویسچن, ابھی کلائمیٹ فائنینسنگ کی آپ نے بات کی ہے, معاف کیجیے گا, بطور ایکس فائنینس منسٹر آپ کی سبمیشن اینڈ سجیشنز کیا ہیں جو اس وقت لوگ صاحب اختیار ہیں ان کو, کہ کیا ہمیں اپنا جو پلاٹ ہے وہ کس طرح بلڈ کرنا ہے اور دنیا کو کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے کس طرح کا پروجیکٹ ہمیں پچ کرنا ہے؟ دیکھیے میں نے ذکر پہلے ہی کر دیا کہ پورٹ فولیو آف پروجیکٹس ابھی تک تیار ہو جانے چاہیے تھے, اور اگر نہیں ہوئے ہیں تو ابھی فوراً اگلے کچھ ہفتوں میں ہو جائیں, اور وی گو فار اے گلوبل کیمپین فار سپورٹ ٹو پاکستان. ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارا اس وقت کا پروگرام ہے, آئی ایم ایف کا اسٹیٹمنٹ بھی آج آیا ہے کہ they have appreciated the fact that Pakistan has been hit by the floods. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس حد تک جو بڑے ٹف ٹارگٹس ہم پہ رکھے گئے ہیں, خاص طور پہ بجٹ کے لحاظ سے, کیا ان میں کوئی نرمی آ سکتی ہے؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو پروونشل گورنمنٹس نے کمٹمنٹ کیا ہے کہ وہ کیش سرپلس 1500 ارب کا جنریٹ کریں گے اس سال, جو کہ کبھی ہوا نہیں ہے. اور اب ان حالات کی وجہ سے خاص طور پہ ریہیبلیٹیشن کا کام اور ریکنسٹرکشن پروونشل لیول پر یہ 1500 کا ٹارگٹ غیر ممکن سا ہو چکا ہے. اس کو تقریباً 500 سے 600 ارب کم از کم کرنا پڑے گا, اور آئی ایم ایف سے اس سے بات چیت کرنا پڑے گا. اور فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے ایمرجنسی پروویژنز رکھے ہیں تقریباً 400 ارب کے, اس کو تقریباً 2 گنا کرنا پڑے گا, اور بجٹ کا خسارہ 1% آف دا جی ڈی پی بڑھ سکتا ہے. بڑا ایمبیشس ٹارگٹ رکھا ہے. میری گزارش فائنانس منسٹر صاحب سے یہ ہوگی کہ آپ ایک سمپل سا آرگیومنٹ پیش کریں, اور انشاءاللہ آئی ایم ایف ول بی مور فلیکسیبل and they will show a human touch to their dealings with Pakistan. جی ٹھیک. انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر افضل صاحب, سابق وزیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں منصور جعفر صاحب, ماہر ہیں مشرق وسطیٰ کے امور کے. منصور صاحب بہت شکریہ آپ کا. منصور صاحب یہ اس وقت جو او آئی سی کانفرنس ہو رہی ہے, عرب اسلامک کانفرنس, او آئی سی کے بینر تلے, آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں کہ کیا کوئی ایسا ٹھوس جواب, ٹھوس اعلامیہ آئے گا کہ اسرائیل اور نیتن یاہو اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے؟ جی بہت شکریہ. جی
دیکھیے جی، میں نے ابھی تک جو اس سیشن کے فالو کیا ہے اس میں جن لوگوں نے تقاریر کی ہیں اس میں ترکی کے جو صدر طیب اردوغان صاحب اور اسی طریقے سے جو عراق کے وزیر اعظم ہیں ان کا خطاب اور فلسطینی صدر اور شاہ عبداللہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آذربائیجان کے صدر ہیں ان کا خطاب. تو اس کا یعنی جو کرکس دیکھتے ہوئے مجھے قوی امید ہے کہ اس کانفرنس کا جو اعلامیہ ہے وہ روایتی OIC یا عرب لیگ کے جو اجتماعات یا عرب اسلامک سمٹ ہوتے ہیں اس سے مختلف ہونے جا رہا ہے. کیونکہ اس وقت جو موڈ ہے دکھائی دے رہا، خاص طور پہ جو اٹینڈ کرنے والے قیادت موجود ہے وہاں پہ، وہ ایک اگریسو موڈ ہے اور انہیں اس بات کا اب یقین ہو چکا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ جو زبان سمجھتا ہے اس زبان میں اس کے ساتھ بات کرنی پڑے گی. کیونکہ ماضی میں جتنی بھی انٹرنیشنل ڈپلومیسی اور مختلف جو آپ کہہ سکتے ہیں بین الاقوامی فورم جو ہیں وہ مکمل طور پہ یہ ممالک انڈیویجولی ایگزاسٹ کر چکے ہیں، اسی طریقے سے نیگوسیشن میں ایگزاسٹ کر چکے ہیں. سو مچ سو کہ مذاکرات کا ایک عمل یا جسے آپ ثالثی کا ایک عمل ہے وہ میز بھی سجا کے دیکھ لی ہے کہ پچھلے 2.5 برس سے جن چیزوں کو بنیاد بنا کر اسرائیل نے اپنی یہ جنگ جو ہے وہ اس کو طول دیا ہے، اپنے قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے یا جو ان کے عزائم وہاں پہ مجاہدین کو ختم کرنے یا مزاحمت کاروں کو ختم کرنے کے حوالے سے، تو وہ تمام کے تمام ابھی تک جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکا. اور آج اگر آپ ان کے آرمی چیف کا بیان سنیں دیکھیں تو اس میں انہوں نے واشگاف الفاظ میں یہ کہا ہے کہ ہم حماس کو ملٹریلی اور سیاسی طور پہ شکست نہیں دے سکتے، ایون اگر غزہ پر اسرائیل قابض بھی ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا آئی اوپنر جو ہے ان کے لیے نہیں ہو سکتا. لیکن کیونکہ نیتن یاہو جو ہے اس وقت ایک تو آج ویسے بھی انہیں امریکن میزبانی کا نشہ سوار ہے اور وہ اسی نشے میں سرمست ہو کے جو ہے روبیو صاحب کو ان زیر زمین سرنگوں میں لے گئے ہیں مسجد اقصیٰ کے تلے جو کھودی گئی ہیں، جو شاید غزہ میں حماس کی جو موجود سرنگیں ہیں اس سے بھی بڑی اور بڑی لمبی چوڑی ہیں. اور وہاں پہ انہوں نے یہی بات ایک بار میرا خیال للکارا ہے اسی OIC اور عرب لیگ کے سمٹ کو کہ آپ کس نوعیت کے سمٹ انعقاد کریں. یہ دیکھیں کہ اس وقت روبیو صاحب جو ہیں وہ قطر اظہار یکجہتی کرنے کے بجائے یا ان کے ساتھ شو سولیڈیرٹی کے بجائے آج ہمارے پاس ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندے کے طور پہ کھڑے ہیں. آپ کی جدوجہد، آپ کی جو اتحاد ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کتنا دم خم ہے. اور وہاں پہ جو انہوں نے اعلانات کیے اپنی جوائنٹ پریس کانفرنس میں، انہوں نے پھر ریٹ کیا، یعنی سوال روبیو سے کیا گیا کہ آیا امریکہ اس نوعیت کے حملہ ہونے سے روکے گا، تو اس کا جواب روبیو تو نہیں دے سکے لیکن اس کا جواب نیتن یاہو نے دیا، ہم دوبارہ بھی ایسا حملہ کریں گے اور جب تک ہم حماس کو ختم نہیں کر لیں گے. منصور جاوید صاحب، ایک تو روبیو کا وہاں جانا ایک علامتی چیز ہے اور یہ پیغام ہے عربوں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی. دوسرا ٹرمپ کا جو بیان ہے وہ بھی یہی ہے کہ حماس کے حوالے سے قطر کو کچھ کرنا چاہیے. اگرچہ انہوں نے مسئلہ لگایا ہے کہ یہ عظیم دوست ہیں، فلاں ہیں، یہ ہیں، لیکن حمایت اس نے بھی اسرائیل کی ہے. تو اس وجہ سے یا امریکہ کے اس رویے کی وجہ سے پھر بھی آپ توقع کرتے ہیں کہ عرب OIC جو مشترکہ کانفرنس ہے یا اجلاس ہے کوئی ٹھوس اقدام کرے گا اور وہ اقدام عسکری نوعیت کا ہوگا، تجارتی نوعیت کا ہوگا، اقتصادی نوعیت کا ہوگا؟ اس وقت تک جو ٹون جی میں نے جیسے عرض کیا کہ جو میں نے فالو کیا ہے اس میں جو میجر تھرسٹ فیل ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت جو ادر دین دی عسکری آپشن جو ہے وہ تمام کے تمام ایگزاسٹ کیے جانے. اس وقت جو تجاویز آ رہی ہیں، خاص طور پہ آذربائیجان کے صدر کا جو خطاب ہے وہ بہت بڑا گیس سپلائر ہے اس وقت اسرائیل کو. ان کا ملک اسی طریقے سے ترکی نے جس طریقے سے ایک عملی ٹون سیٹ کر دی ہے تجارتی اور اپنی ایئر سپیس بند کر کے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی جسے کہنا چاہیے ایک عملی اقدامات ہیں اور جن کی ہیٹ اس وقت اسرائیل کو پہنچ رہی ہے. اور اگر یہی دنیا کے 57 ملک جو اس وقت تقریباً دنیا کی آبادی کا 1/4 بنتے ہیں، اگر یہ ایک ایسا لیگل ایکشن بھی اس پر ایگری کرتے ہیں کہ یہ متحدہ طور پہ اسرائیل کو پروسیکیوٹ کرنے کے حوالے سے، چاہے وہ بین الاقوامی فوجداری عدالت کا فورم ہو یا اقوام متحدہ میں ایک گروپ کے طور پہ، پورے گروپ کے طور پہ، بجائے یہ کہ یہ 6-7 ملک جیسے کہ عرب کانٹیکٹ گروپ کبھی کشمیر پر ایکٹیو ہوتا تھا، کبھی فلسطین پر ایکٹیو ہوتا تھا، تو یہ ایک مسلم دنیا کے ایک متحد گروپ کے طور پہ اگر اس کو انیشیٹ کریں گے جنرل اسمبلی میں، اگرچہ اس کے فیصلے بائنڈنگ نہیں ہوتے، لیکن ابھی آپ دیکھیے کہ صرف اور صرف 146 ملکوں کی طرف سے فلسطین کی ریاست کو ریکگنائز کرنے کا جو علامتی اعلان ہے اس پر بھی اسرائیل کی جان نکلی ہوئی ہے.
اور اس وقت وہ ساری دنیا کے سامنے وہ تو جو منصور صاحب بہت سے ڈیولپمنٹس ہیں، جو یورپی یونین ہے وہاں سے قرارداد منظور ہو جانا، یو این جنرل اسمبلی سے فلسطین کے حق میں قرارداد منظور ہو جانا، بٹ دی کویسچن از دیٹ ایک سبمیشن جو یہ سجیشن کل پاکستان کے فارن منسٹر نے دی ہے اسلامک ٹاسک فورس کی. اب جو ارشاد صاحب بھی بات کر رہے تھے، جو اسلامک ورلڈ ہے اگر اس کا اتفاق رائے ہو رہا ہے بظاہر جو لگتا ہے، تو ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں؟ کیا وہ ملیٹریلی ہونے چاہیے، ڈپلومیٹکلی ہونے چاہیے، پولیٹیکلی ہونے چاہیے، یا اکنامکلی ہونے چاہیے؟ موسٹ سوٹیبل آپشن کیا ہے؟ جو اس وقت میں نے عرض کیا کہ جو میں اسیس کر پایا ہوں، جو میری ریڈنگ ہے، وہ ادر دین دی ملٹری تمام کے تمام آپشن جو ہیں وہ کسی نہ کسی درجے میں جو ہے ایگزاسٹ ہوں گے. ابھی آپ دیکھیں بڑا انکریجنگ بیان ہے خاص طور پہ لندن سے، جو برطانوی حکومت ہے ان کی جو اپنی ملٹری اکیڈمی ہے سینڈ ہرسٹ، انہوں نے پابندی لگا دی ہے کہ اگلے برس سے کوئی اسرائیلی فوجی جو ہے وہاں تربیت کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو انرولمنٹ نہیں دی جائے گی. یہ بہت بڑا اعلان ہے. یہ ان عرب ملکوں کے لیے کہ جو اس وقت سر جوڑے بیٹھے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اعلان ہے کہ وہ اس وقت اپنی سیکیورٹی اور سلامتی کے لیے اگر وہ اسرائیلی ٹیکنالوجی کو بڑا کٹنگ ایج ٹیکنالوجی سمجھتے ہیں اور ان کی بایو ٹیکنالوجی کے بڑے گن گاتے ہیں، ان کی اے آئی ٹیکنالوجی پر ہر روز تعریفوں کو ڈونگرے برساتے ہیں، تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے پاس دنیا، آپ قطر کے اندر جو مڈل ایسٹ کے اندر سب سے بڑی جو امریکہ کی آؤٹ پوسٹ موجود تھی، وہاں کا جو ریڈار سسٹم ہے اگر وہ ان افیکٹو رہتا ہے اور آپ کو خبر نہیں ہوتی کہ آپ کے 15 جہاز جو ہیں وہ آپ کے ملک کے اندر داخل ہو کر آپ کے مہمانوں کو تحقیق کر کے چلے جاتے ہیں، تو ایسے میں پھر آپ کی وہ سیکیورٹی ارینجمنٹ، کیونکہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ بڑی الارمنگ ہے، کیونکہ اس وقت ان ملکوں کے اندر اگرچہ وہاں پہ عوامی سطح پہ اس نوعیت کی باتیں نہیں ہیں، لیکن جو سوشل میڈیا اور جو ڈسکشن اینڈ ڈیبیٹ چل رہی ہے وہاں پہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کون سا ایسا خفیہ معاہدہ قطر نے کیا تھا کہ جس کے تحت جس کی شکیں بھی عوام کو معلوم نہیں ہیں، اور اسی نوعیت کے جو دیگر ممالک اس وقت نارملائزیشن کے لیے تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں کہ وہ اگر انہوں نے اسرائیل کو تسلیم نہ کیا اس سال تو شاید اگلے برس وہ اقتدار میں نہ ہوں. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں ان سب کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ آپ کی سیکورٹی جو ہے وہ اس نوعیت کے تھرڈ کلاس قسم کے یا جو انسانیت دشمن جو لوگ ہیں وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی نظریں جو ہیں وہ آپ کی سلامتی پر نہیں ہیں، وہ آپ کے وسائل پر ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت وہ اپنی تمام انرجیز کو ایگزاسٹ کر رہے ہیں ان وسائل تک رسائی کے لیے، قبضے کے لیے، اور ہم جو ہے صرف اور صرف اس نوعیت کے آئی واش قسم کے اقدامات کر کے یا اس نوعیت کے اجلاس منعقد کر کے کہ جو ایک کنکریٹ میئر کے بغیر. منصور جعفر صاحب امیر قطر نے یہ کہا کہ اسرائیل کے جو گریٹر اسرائیل کے عزائم ہیں وہ اس خطے کے لیے پورے خطرناک ہیں. کیا باقی عرب ممالک کو بھی اب یہ احساس ہو گیا ہے، آپ ریڈ کر رہے ہیں کہ واقعی گریٹر اسرائیل کا منصوبہ آگے بڑھ رہا ہے اور ان سب کی سلامتی کے لیے وہ خطرہ ہے، خاص طور پر اردن کے لیے، مصر کے لیے، عراق کے لیے اور سعودی عرب کے لیے؟ دیکھیے جی، اردن مصر تو پہلے ان کی جیب میں ہیں، اور جہاں تک عراق کی بات ہے تو عراق بھی یقیناً اس ہیٹ لسٹ میں شامل ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جو قطر پر حملہ کیا گیا یہ جن عرب ملکوں کے اوپر سے جو اوور فلائی کر کے کیا گیا ہے وہ تقریباً 2000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر آئے ہیں. اگر آج آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی یعنی وہ ممالک جو ہیں وہ اس پروازوں سے بھی بے خبر رہے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ اس وقت سعودی عرب جو ہے وہ ایک ایسا ٹارگٹ ہے خدا نخواستہ اسرائیل کا خاکم بدہن، کہ اگر وہ جو باب خیبر کا بدلہ لینا چاہتے ہیں یا قلعہ خیبر کا بدلہ لینا اور اپنی رسائی وہاں تک چاہتے ہیں تو وہ اگر 2000 کلومیٹر وہاں تک فلائی کر سکتے ہیں، تو جو سعودی عرب کا نیوم پروجیکٹ جو $1 ٹریلین کا پروجیکٹ ہے اور وہ تو قطر کے بیک یارڈ میں واقع ہے، وہ تو اتنی فلائٹ وہ تو صرف ایک کسی بیٹری کے میزائل کی مار ہے. ایسی صورت میں منصور صاحب ایک تو خیر سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے کہ انہوں نے کوئی کسی ملک کی فضائی حدود کو استعمال اس طرح نہیں کیا، وہ سمندری اس سے آئیں. بہرحال یہ ایک کنٹروورسی ضرور ہے. کویسچن از دیٹ جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں، ابھی پرائم منسٹر کی محمد بن سلمان صاحب سے بھی ملاقات ہو رہی ہے جو آ رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ بہت ہائی ٹائم ہے. ایک جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ایس سی او نے اپنی ڈائریکشن کا بالکل کھل کے اظہار کر دیا. صدر شی نے کیم جونگ کو ساتھ کھڑا کیا، پیوٹن کو ساتھ کھڑا کیا. برکس نے ٹرمپ کی ٹیرف بلیک میلنگ کے خلاف بالکل اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا، اس کو کنڈیم کیا. اگر یہ جو عرب کنٹریز ہیں بالخصوص ان کا وزن اگر شفٹ ہو جاتا ہے تو پھر اسرائیل کا اور امریکہ کا مستقبل کیا ہے؟
دیکھیے جی، اگر آپ ایس سی او کے اعلامیے پر نظر دوڑائیں تو خاص طور پہ جتنے بڑے پیمانے پہ میں سمجھتا ہوں اقوام متحدہ کا سہرا گایا گیا ہے اس کے اندر، وہ بڑا میننگ فل ہے. اور خاص طور پہ اس وقت یہ جو عرب ملک اکٹھے ہیں اور یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جوائنٹ گروپ کی شکل میں اقوام متحدہ کا دروازہ کھٹکانے کی، تو اس وقت اقوام متحدہ کو جس طریقے سے اسرائیل اور امریکہ کی باندھی بنا کے رکھا گیا ہے اور وہاں کی سیکورٹی کونسل انہی کے اشارہ ابرو پہ ناچتی ہے اور تمام فیصلوں کو تحقیق کر دیتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک، جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ ایک ہائی ٹائم ہے ان تمام ملکوں کے لیے، کیونکہ یہ تمام کسی نہ کسی انداز میں انڈیویجولی یا کلیکٹیولی چرکا کھا چکے ہیں. اور خاص طور پہ اس پورے اجلاس کے اندر میں سمجھتا ہوں جو مجھے میری اسیسمنٹ ہے، جو ایک دولہا کے طور پہ موجود تھے وہ خود ایرانی صدر تھے، کیونکہ ایران پر خود یہ الزام تھا کہ انہوں نے قطر کی ایک لحاظ سے جو ایئر اسپیس کو وائلیٹ کیا. ہدف ان کا ایک امریکن ایئر بیس تھی، لیکن بہرحال کیونکہ قطر کے اندر تھی، تو ان کا یہاں پہ موجود ہونا بہت ہی بڑا میسج کنوے کرتا ہے کہ، اور خاص طور پہ قطر کے حوالے سے بھی کہ قطر نے بہت بڑا دل کرتے ہوئے ان کی میزبانی کی اور انہیں اپنے ہاں ریسیو کیا، اور نہ صرف ریسیو کیا بلکہ انہیں فلور بھی دیا اور انہوں نے اپنے خیالات کا جس انداز سے اظہار کیا. یہ وہ میں سمجھتا ہوں ایک سچویشن ہے کہ جو اس وقت اگر تو واقعی ہی ایک نیا بلاک بنانا ہے اور ان ملکوں نے، جو عرب دنیا نے اپنے جو سیکیورٹی گارنٹرز کے طور پہ کسی اور کو اس فیلڈ میں لے کے آنا ہے یا ان کی ٹیکنالوجی پہ ریلائی کرنا ہے، تو اس وقت چین، اگرچہ اس کا یہ مزاج نہیں ہے، لیکن چین اس وقت مڈل ایسٹ کی پولیٹکس میں، چاہے وہ عرب ایران صلح کے صورت میں یا اسی طریقے سے جو فلسطینی مختلف تنظیموں کے درمیان داخلی طور پہ ان کے اختلافات ختم کرانے کے لیے میزبانی کا جو فریضہ سر انجام دے چکا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت آپ کا منصور صاحب، آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.